أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. یا ایہا الناس ان کنتم اے لوگو ان کنتم اگر ہو تم فی ریبم شک میں من البعثی دوبارہ اٹھائے جانے کے فإنا تو بے شک یقیناً ہم نے خلقناکم پیدا کیا تمہیں من ترابن مٹی سے ثم من نطفۃ پھر نطفہ سے ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے یعنی جمع خون بن گیا ثم من مضغۃ پھر ایک گوشت کی بوٹی سے مخلقات وغیر مخلقات جو شکل دی ہوئی ہو جس کے کی شکل بنائی ہوئی ہو اور جو نا شکل بنائی ہو لیبین لکم تاکہ تم پر کھول کھول کر بیان کر دیں وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ٹھہراتے ہیں فی الارحام پھر ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں اسے ما نشاء جسے ہم چاہتے ہیں الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک ثم پھر نخرجکم پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلاً بچے کی شکل میں ثم ثم پھر لتبلغوا پھر تم پہنچ جاتے ہو اشدکم یعنی جوانی کو یعنی کہ تم جوانی کی عمر کو تاکہ تم جوانی کی عمر کو پہنچو ومنکم اور تم میں سے من یتوفا ایک کوئی ایسا ہے جو یتوفا جو بلا لیا یعنی فوت کر دیا جاتا ہے ومنکم من یرد اور تم میں سے من یرد جو لوٹا دیا جاتا ہے الی ارذل عمر ایک اس عمر تک ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے لکیلا تاکہ وہ نہ یعلم جانے من بعد علم سے بعد علم کے بعد کچھ بھی یعنی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ کچھ بھی جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے وَتَرَ الْأَرْضَ اور آپ دیکھتے ہیں تر الارض زمین کو حاملتن خشک پڑی ہوئی غیر آباد پڑی ہوئی فَإِذَا أَنزَلْنَا پس جب انزلنا ہم نے برسایا اس پر علیہا اس پر ما پانی فاہتزت تو لہلہانے لگی وربت اور ابھر آئی وانبتت اور اگائے اس نے من کل زوج بہیج ہر بارونق قسم کی چیز یعنی سے نباتات اس نے اگائیں ذالک بان اللہ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ هو الحق وہی حق ہے
वअन्नहु, और बेशक वो युहिल मौता, वो जिंदा करेगा मुर्दों को, जिंदा करता है मुर्दों को, या दोनों चीजें, मुर्दा को जिंदा करता भी और करेगा भी। वअन्नहु अला कुल्लि शैइन, और बेशक वही है हर चीज पर कुदरत, उसकी हर चीज पर कुदरत रखता है। वअन्न साता, और यकीनन क़यामत, आतियतुन, आकर रहेगी, ला रैब फीहा, जिसमें कोई शक नहीं। वअन्न अल्लाह, को बेशक अल्लाह, यबअसु, वो जरूर उठाएगा, मन फिल क़ुबूर, जो कब्रों में है, जो कब्रों में उन्हें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जरूर उठाएगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक और मिसाल देके उन लोगों को जो अल्लाह की बात समझने को तैयार नहीं, उन्हें समझा रहे हैं कि भाई, या अय्युहन नास, ए लोगो, अगर तुम्हें शक है, अगर जिस तरह के कुफारे मक्का या मुशरिकीन मक्का को ये शक था कि हम बाद में कौन हमें उठाएगा, जिस तरह उनकी ये कह दिया करते थे वो, बल्कि सवाल भी थे। एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने एक हड्डी, पुरानी हड्डी गली लेके आया, और उसके सामने, आपके सामने उसने उसको चूरा चूरा करके बता दे कि ए मोहम्मद, बताओ इसको कौन जिंदा करेगा। तो आपने फरमाया, उसको वो जिंदा करे जिसने तुझे पहली दफा जिंदा किया और तुझे फिर जहन्नुम में बिठा लेगा। जिस तरह ना सूरह हम यासीन पढ़ते हैं, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी है, वदरब लना मसला वनसिया खल्क़ा, वो मिसाल देते हैं, हमारी मिसाल देते हैं और भूल जाता है अपनी तख्लीक को। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, तो कहता है कि कौन मुझे जिंदा करेगा इन हड्डियों को, वहिय रमीम, जबकि वो सीधा हो चुके हैं। कुल, कह दीजिए, युह्यिल्लज़ी अंशअ अव्वल मर्रा, उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने तुझे पहली दफा जिंदा, पहली मरतबा जिंदा किया। वह हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और वही है खल्क, यानी हर चीज की पैदाइश करने वाला, हर चीज को जानने वाला। तो यहाँ उनको यही बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ही है जो तुम्हें दोबारा जिंदा करे। अगर तुम्हें शक है तो तुम अपनी अपनी इस पे पैदाइश पे तो जरा गौर करो कि तुम्हें अल्लाह तबारक ताला ने किस तरह पैदा किया। फन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, सबसे पहले तुम्हें मिट्टी से पैदा किया गया। एक तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। और दूसरा ये कि हर चीज जो हम खाते हैं, अगर हम देखें तो जितनी भी चीजों से इंसान इस्तेमाल करता है अपनी खुराक में, सारी मिट्टी से हैं। और अगर आप कुछ भी उनमें आप तज्जिया भी करें तो क्या है, कोई आयरन है, कोई मैग्नीशियम है, कोई हर चीज, जान तो किसी में भी नहीं है, फिर भी वो हम चीज खाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें उसी से जिंदगी बख्शता है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का ही एक निज़ाम है कि उसने मुर्दा से जिंदा भी कर देता है। तो यहाँ भी ये बताया कि तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला ने तो मिट्टी से पैदा किया, सबसे पहले मिट्टी से पैदा किया आदम साहब, फिर तुम्हें नुतफा से पैदा किया, तुम मिन अलक़ातिन, फिर वो तुम्हारा एक जमा हुआ खून बन गया। यानी मुख्तलिफ ये कैफियतें अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान की पैदाइश से गुजरती हैं, उनकी मोटी मोटी बात बता दी हैं कि किस तरह इंसान जो है वो बच्चा जो है वो किस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। फिर वो बेबोटी बन गया, फिर उसकी थोड़े से कुछ अरसे बाद कुछ उसकी शक्ल बन गई, जो कुछ शक्ल बन भी गई, और कुछ कुछ अल्लाह तबारक व तआला जिसकी जिसको शक्ल नहीं देनी होती, फिर वो उसके हम देखते हैं कि अबॉर्शन हो जाती है, तो फिर वो उसकी शक्ल नहीं भी होती। ये सिर्फ है तुम्हारे समझाने के लिए कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें समझाता है कि किस तरह तुम्हारे पास वो, जिस तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से हर आदमी बतौर नुतफा 40 दिन तक अपनी माँ के पेट में रहता है, फिर 40 दिन तक जमे हुए खून की शक्ल में रहता है, फिर 40 दिन तक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में रहता है। फिर बाद अज़ां अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता भेजता है जिसे 4 बातें लिखने का हुक्म देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे फरिश्ते को उसी दूसरों के 4 बातें उस वक्त लिखने का हुक्म दे देते हैं कि इनकी 4 बातें जो है वो उसके लिख दी जाए, यानी कि उसका रिज्क कितना होगा, वो अमल क्या करेगा, उसका अजर यानी मौत कब आएगी, और वो शकी यानी कि नेक वक्त हो गया या बदबख्त हो गई। ये चारों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला माँ के पेट में इस इंसान के लिख देते हैं कि वो क्या करे, क्योंकि अल्लाह तबारक का इल्म जो है वो उसके मुताल्लिक़, अल्लाह को पता होता है इसने क्या करना है। कोई ये कह दे कि जी अल्लाह ने पहले लिख दिया तो मैं इसलिए नहीं लिख कर ये करेगा, इसलिए नहीं लिखी कि अल्लाह तबारक व तआला लिख दिया तो कर, नहीं, अल्लाह को ये मालूम है कि इसने ये हरकतें करनी है, तो वो फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फिर उसके लिए ये चीज़ें लिख देता है। हाँ, मर्द होगा औरत होगा, ये अल्लाह तबारक व तआला ही बनाते हैं, जैसे किसी को मर्द बनाना है, किसी को औरत बनाना है, किसी को खूबसूरत बनाना है, किसी को बदसूरत बनाना है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अख्तियार है, जिसको जो चाहे बना दे।
اور پھر نقر الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، پھر ہم رکھتے ہیں، ہم اسے ٹھہراتے ہیں ارحاموں میں، اور پھر جہاں جب تک ہم چاہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچے کی شکل میں، بچہ پیدا ہوتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ مراحل ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے انسان جوان ہو جاتا ہے، اور تاکہ پھر وہ ومنکم، پھر وہ ہوتا ہے کہ منکم من یتوفا، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یعنی جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، یا کسی عمر میں بھی جب لکھ دی اللہ تعالیٰ، جو عمر لکھ دی گئی اس میں پھر وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ مگر کچھ لوگوں کے سفر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی عمر کو تک پہنچا دیے جاتے ہیں کہ وہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدَّ إِلَىٰ أَجَلٍ، عمر ایسی عمر کو پہنچائے جاتے ہیں کہ وہ لَكَيْ لَا يَعْلَمُ، کچھ بھی نہیں سمجھتے، من بعد علم، یعنی ایک وقت تھا کہ وہ بہت کچھ جانتا تھا، ایک وقت یہ آیا کہ ایسی بڑھاپے کی شکل ہو گئی کہ آدمی کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ وہی شخص جو کسی زمانے میں لوگوں کو عقل سکھایا کرتا، علم سکھاتا تھا، بوڑھا ہو کر اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی حالت بالکل بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، جس سے علم اور واقفیت اور تجربہ کاری پر بڑا ناز تھا، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ بچے بھی اس کے لیے بہت تعالیٰ محفوظ بنا اس طرح کی عمر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کی پناہ بھی مانگا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن نبی وقاص تو اپنے بچوں کو یہ دعائیں کلمات بھی سکھایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، یعنی اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تو ایسی عمر سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسا نہ ہو کہ ان کو انسان کو خود کو ہوش نہیں ہے، جب ہوش نہیں ہوگا تو اس نے کیا کسی اللہ کی بات کرنی اور کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ تو گھر والوں پہ بھی بوجھ ہی ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو، تم اپنے روز یہ جو مرنے اور زندگی کا ایک مشاہدہ تم دیکھتے نہیں، روزانہ بتا رہا الارض حامدۃ فاذا انزلنا علیہا ماء، کہ ایک زمین جو ہے وہ مردہ بنجر پڑی ہوئی تھی، پھر ہم نے اس میں بارش برسائی اور وہ لہلہانے لگی، اور پھر اس سے مختلف قسم کی نباتات نکل آئے، اور وہ کتنی سبز ہو گئیں۔ تو یہ تو ان کو ہر انسان کو نظر آنی چاہیے، مگر وہ اپنے روز ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ ہم زندہ مردہ کو زندہ کس طرح کرتے ہیں، یہ بھی تو مردہ کو زندہ کر کے ہی دکھانا ہے کہ سامنے اس کی چیز نظر آ رہی ہے جو مردہ ہے، زمین بالکل مردہ پڑی ہے، کوئی اس میں زندگی نہیں ہے، مگر جیسے ہی بارش ہوئی وہ جو مردہ جڑیں تھیں وہ قسم قسم کے پودے پھل پودے نکل آئے، جس طرح سیدنا حضرت لقید بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب کے سب قیامت کے دن پر رب تعالیٰ کو دیکھیں گے، اس کی مخلوق میں دیکھنے کی کوئی مثال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم سب لوگ چاند کو یکساں طور پر نہیں دیکھتے؟ ہم نے کہا ہاں، تو فرمایا اللہ تو بہت بڑی عظمت والا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ان جنگلوں سے تم نہیں گزرے جو غیر آباد ویران پڑے ہیں، خاک اڑ رہی ہو، خشک مردہ ہو رہے ہوں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہی ٹکڑا سبزے سے اور قسم درختوں سے ہرا بھرا زندہ نو پیدا ہو جاتا ہے اور بارانق ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور مخلوق بھی یہی دیکھتی ہوئی مثال اس کے لیے کافی نمونہ و ثبوت ہے، وہ دیکھتی ہے کہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح زمین پڑی ہوتی ہے، جیسے ہی بارشوں کا موسم آتا ہے تو کہاں کہاں سے گھاس اگاتی ہے، جو ہری بھری ہر جگہ، جو جہاں پہ سوائے ریت کے کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سرسبز ہو جاتی ہے ہر جگہ۔ تو یہ ایک نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ نشانیاں دکھائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، وہ اسی طرح زندہ کرے گا، اور یہ اس طرح کیوں ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی ہے، بے شک اللہ ہی حق ہے، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا،
اور اللہ ہر چیز پر قادر قادر ہے۔ تو یہاں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ، اور پھر آگے یہ بتا دیں کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو قبروں میں ہے سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یعنی انسان کی پیدائش کے مختلف اتوار اور زمین کے بارش کا اثرات اور یہ کیفیات جو بیان کی گئی ہیں، یہ حقیقتوں کو نشاندہی کرتے ہیں جنہیں دلائل قرار دیے گیا کہ یہ کہ اللہ ہی حق ہے، یہ کہ مردوں کو وہ زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ اب تو یہ بھی دیکھیں کہ اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں، اگر آپ غور کریں ان ایک ایک چیز پر تو آپ، جیسے ہم پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہے ہی ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اگر ہم اپنی زمین کو ہی لے لیں تو خود ہی دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ، میری سوچ ہے کہ اس سے زیادہ کر نہیں سکتا جو آج کل کر دیا، کہ جو اس کو نظر آتا ہے، ہمارے سوچتے ہیں نا کہ ہم محدود ایک سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، اور یہ اللہ نہ کرے، کوئی یہ بھی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا، جیسے ان کا نظریہ ہے کہ جی مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ تو اگر ہم آج سے کوئی 200 سال یا 150 سال پہلے کا اندازہ لگائیں کہ انسان سوچ سکتا تھا کہ اب یہاں بیٹھا بیٹھا اور ساری دنیا کی خبریں اس کو پھر مل رہی ہیں، تصویر اس کو ایک سیکنڈ سے پہلے وہ وہاں کام کہیں اور ہو رہا ہے، دیکھو یہاں اگر کسی بھی زمانے میں بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح آج کے بعد جو 200 سال بعد 100 سال بعد جو چیزیں ہونے والی ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوں گی، مگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی، میں اپنے ذہن کے مطابق سوچ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر یہ سوچے کہ جی میرے امکانات تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محدود کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ اس طرح یہ کہ قیامت کی گھڑی پھر اللہ تعالیٰ نے لکھا آ کر رہے گی، اللہ قیامت کی گھڑی ہے وہ بھی ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب، جس میں کوئی شک ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب مردوں کو جو قبروں میں ہیں وہ زندہ بھی کریں گے۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ جو عقلی نتیجہ بھی جو باتیں اوپر ہوئی ان کا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو قیامت کا آنا ہر چیز کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کر سکتا بھی ہے کیونکہ وہ قادر ہے، اور جب چاہے ان سب مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے جو جس طرح پہلے ان کو عدم سے وجود میں لے کر آیا تھا۔ اور پھر اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو حکمت کے تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جو کام اللہ تبارک جس کے سپرد کیا ہے اس نے، کہ اس کو اجر بھی ملے یا اس کو سزا بھی ملے۔ ہم خود ہی دیکھتے ہیں کہ انسان اپنا تھوڑے بہت بھی اگر کوئی جائیداد یا کوئی کاروبار بھی کسی کے سپرد کرتا ہے تو پھر اس کا حساب کتاب تو ضرور ایک دن ضرور حساب کتاب تو ضرور لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ امانت اور محاسبے کے درمیان ایک لازمی ایک رابطہ ہے جس کو انسان کی محدود حکمت ہے وہ بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کرتی۔ اسی اسی لیے تو ہمارے یہاں پھر عدالتیں بھی قائم کی جاتی ہیں، جو پھر جو ایک نظام ہے کہ وہ ایک نے گناہ کیا تو اس کو سزا بھی ملتی ہے، اور اگر کچھ اور نہیں کیا تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی کہ انسان کا ایسا بھی ہے، انسان کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت برے برے کام لوگوں نے کیے ہیں وہ ان کی سزا ملتی ہی نہیں۔ اب عقل تو کہتے ہیں نا کہ اس کو سزا ملی نہیں اور یہ ویسے ہی چھوٹ کے چلا گیا، اتنا ظلم ہو رہے ہیں، اور جو ظلم ویسے بھی ہوتے ہیں جو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح بہت سے انسانوں نے جو بہت سے اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ ان کو اجر ملتا بھی نہیں۔ تو یہ بھی عقل بھی انسان کی کہتی ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہ اتنے بڑے اتنے سر و سامان اور قدرت اختیارات انسان کے سپرد کر دیے اور وہ بالکل بھول بھول گیا، اسے کبھی حساب نہیں لے گا۔ اب یہ کوئی عقل بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ انسان جو برے سزا سے بچ نکلے ہیں یا جن برائیوں کے متناسب سزا ان کو نہیں مل سکی، اس کے بعد بس کسی عدالت میں ہوئی نہیں، تو جو بھلائیاں بھی یا انعامات سے محروم ہو گئی انہیں ضرور ایک دن تو آئے تو ان کو اس کے حساب سے جس کو سزا ملنی ہے سزا ملے، اور جس کو جزا ملنی ہے اسے جزا بھی دیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، ورنہ عقل یہی کہتی ہے کہ ہاں ایسا ضرور ہوگا اور ہونا بھی چاہیے اور یقیناً ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے اور ہمیں حساب سے بچائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں بس چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام نہ کرائے جس سے ہماری پکڑ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے والدین کو
دی معاف فرما دے، ان کو بخش دے، اور ہمارے ان کو درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔